بس भाई रिकॉर्ड कर रहे हैं। जी जी, शुरू हो गई। ठीक है, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। कुल शुक्र कुल तारीफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है, जिसने हमें तौफीक दी कि हम उसके कलाम को सीखने, समझने और उसमें गौर व फिक्र करने की कोशिश में शामिल हुए। उसका बहुत एहसान है, उसका बहुत करम है। और इस रात में, देर में, अ, आप लोग आए हैं, ये दर्शाता है कि आपको कुरान से मोहब्बत है। अल्लाह ताला इन मोहब्बतों को हमारी बख्शिश का सिलाई बनाए और इसमें इजाफा भी करे। जो कुछ उसूल हमने पढ़े थे, वो कुछ बहुत इम्पोर्टेंट उसूल हैं कुरान में गौर फिक्र करने के। उसमें एक बात, उसमें थोड़ा उसको हम रिपीट करेंगे और जल्दी से गुजरेंगे ताकि हमें याद रहे। और उससे पहले कि उसका इयादा करें, उसे दोबारा रिवाइज करें, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं उन कॉम्प्लिकेशंस को छोड़ रहा हूँ जो ज़बान, बयान और अदब से ताल्लुक़ जिसका है, जिसमें यानी अरबी आना और बहुत अच्छी अरबी आना जो है वो फ़र्क, वो ज़रूरी है। तो उस जो एक टूल है उसको मैं छोड़ रहा हूँ, इसलिए कि ये हम सब जैसे लोगों के लिए ये सेशन है जिसमें हम अ, उन उसूलों से फ़ायदा उठाएं जो कि उन पे डिपेंडेंसी उतनी ज़्यादा नहीं है। अगर किसी को अरबी थोड़ी आती है तो जाहिर सी बात है कि ये बहुत बड़ी नेमत है। और ज़बान और उसकी गहराइयाँ बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बात एकदम मुभरन होके सामने, खुल के सामने आ जाती है। और उसमें ख़ास में एक जो सेंट्रल आइडिया है, जो जिसके बारे में, जिसको नज़्म कहा जाता है, और पिछली सदी में मौलाना हमीदुद्दीन फ़राही रहमतुल्लाह अलैह ने उसको डिस्कवर किया, उसके उसूल भी बताए। हालांकि इससे पहले इमाम मोहम्मद राजी ने उसके बारे में इशारे किए थे, लेकिन उसके बारे में बहुत सारी बातें जो हैं वो एक स्ट्रक्चर में उन्होंने बताई। फिर उनके शागिर्द अमीन हसन इस्लाही रहमतुल्लाह अलैह ने उसी के बेसिस पे तदब्बुर कुरान लिखी। तो वो सब चीज़ें मैं छोड़ रहा हूँ। वो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन चूंकि हम उस तरीके से चूंकि हमारे पास वो टूल नहीं है, हम सब ज़्यादातर लोगों के पास, तो इसलिए उसको छोड़ के वो जो बहुत ज़रूरी है, और बगैर उसके, बगैर अरबी जाने भी अगर आप गौर फिक्र करना चाहते हैं, तो मकसद ये है कि बगैर अरबी जाने भी अगर आप कुरान में गौर फिक्र करना चाहते हैं तो अल्लाह ताला के यहाँ जो है उसकी भी राहें खुली हुई हैं। तो वो, ये वो सेशंस हैं और ये वो अ, जो है नशिस्तें हैं। तो इस डिस्क्लेमर के बाद आगे हम फिर बढ़ते हैं। तो जो पहली चीज़ सामने आती है तदब्बुर कुरान के उसूल में, वो मुहकमात और मुतशाबिहात आयात हैं, जिसको हमने पढ़ा था। मुहकमात आयात वो आयत हैं जो जो माँ है, मदर ऑफ दिस बुक। और मुतशाबिहात वो आयात हैं जिनके एक से ज़्यादा तावील और मतलब हो सकते हैं। तो हमेशा मुहकमात की हुकूमत मुतशाबिहात पे होगी। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसको हमें, और इसकी मिसाइलें हमने दी गई थी, तो वो आपको याद है। होंगी और नहीं होंगी तो ये रिकॉर्डेड है, आप देख भी सकते हैं। अ, दूसरा जो उसूल बहुत आलमगीर उसूल है, कुरान यफ़स्सिरु बाज़ुहु बाज़ा। कुरान खुद अंदर से ही अपने आप को एक्सप्लेन करता है, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो कुरान खुद को, कुरान अपनी तफसीर खुद करता है। और इसकी मिसालें जो है, दो मिसालें मैंने दी थी भाई कि अभी बाहर थे, आदम और बात हो नहीं इब्लीस पाई। के केसेस में। म्यूट कर लीजिए, और डॉक्टर भाई साहब जो अनम्यूट हो उनको म्यूट कर दीजिए, गलती से वो हो जाता है। तो तीसरी जो चीज़ थी वो, उसको हम देख रहे थे कि जो तीसरा उसूल था उसका एक हिस्सा हमने पढ़ा था कि प्रिंसिपल आयत और इम्प्लीमेंटेशनल आयत होती है। एक सैद्धांतिक आयतें हैं और एक उसी के अंडर जो अनुपालनात्मक आयतें हैं, वो क्या हैं। तो अहले किताब से शादी के मामले में मैंने बताया था कि जो असल आयत है वो ये है कि जो इसमें इम्प्लीमेंटेशनल जो प्रिंसिपल आयत है वो ये है
کہ تم مشرکہ سے شادی مت کرو. اہل کتاب عورتوں سے شادی کرنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اہل کتاب عورت ہو اور مشرک ہو تو شادی آپ کر سکتے ہیں. نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جو مشرک عورتوں سے شادی کرنے کا جو اصول ہے یہ پرنسپل آیت ہے. اور شادی کرنا جو ہے وہ یعنی اہل کتاب عورت سے یہ ایک امپلیمنٹیشنل آیت ہے. تو ہمیشہ جو ہے آپ سب سیٹ میں چیزوں کو دیکھیں گے کہ وہ عورت جو اہل کتاب کی ہے کیا موحدہ ہے، کیا وہ مونوتھیسٹ ہے، کیا وہ مشرکہ نہیں ہے، تب آپ شادی کر سکیں. کوئی یہ کھلی لائسنس نہیں ہے قرآن میں. تو یہ یہاں تک جو ہے ہم نے پڑھ لیا تھا. اب جو دوسرا بہت امپورٹنٹ وہ تھا کہ میں چاہ رہا تھا کہ اس کے بارے میں آپ کو سامنے بات رکھوں تو میں پھر شیئر کر دوں. تدبر قرآن میں جو امپلیمنٹیشنل پرنسپل آیت اور امپلیمنٹیشنل آیت کا جو معاملہ ہے یہ اللہ کے جو اسپریچول لاز ہیں جو کہ قرآن ہی میں بیان ہوتے ہیں. میری اپنی جو سمجھ ہے یہ جو اس کو دیکھیں گے ابھی انشاءاللہ. میں اس سے پہلے تمہیدی گفتگو بتا دوں کہ اس کا کیا مطلب ہے. جو میری اپنی سمجھ ہے کہ اللہ رب العزت اسپریچول لاز بھی قرآن میں بتاتے ہیں. وہ لا جو کہ سامنے سے سمجھ میں نہیں آتی، فزکس کے لاز نہیں ہوتے، وہ اللہ تعالیٰ کے قوانین ہوتے ہیں جو اسپریچول لاز ہوتے ہیں جو ہمارے نفس سے تعلق رکھتے ہیں. ان کے بیانات بھی قرآن میں ہوتے ہیں. نہ صرف یہ کہ بیان ہوتے ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے امپلیمنٹ کیا ہے کسی قصے میں، کسی اور معاملے میں، دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ اس کو بھی بیان کرتے ہیں. یہ میری اپنی سمجھ ہے. جیسے مثال کے طور پہ اگر میں رائٹ کلک کروں اور پوائنٹر آپشن میں جاؤں اور اس کو اٹھاؤں تو اگر یہ آپ دیکھیں کہ یہ آیت ہے، بہت مشہور آیت ہے، حامیم سجدہ کی 41:30 آیت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نسندے جن لوگوں نے کہا ہمارا پالن ہار کیول اللہ ہے، پھر اس پر مضبوطی سے جمے رہے. ان پر فرشتے اترتے ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں اتر کے کہ بھے نہ کرو اور نہ غمزدہ ہو یعنی شکاکل ہو، تتھا اس جنت سے خوش ہو جاؤ جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ آیت جنرلی یہ سمجھتے ہیں لوگ کہ وہ موت کے وقت میں ہے، لیکن یہ صرف موت کے وقت میں نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کا ایک نظام ہے جو اپنے مومن بندوں، وہ بندے جو اللہ سے جنہوں نے اللہ کو رب مانا ہے اور جب وہ کھڑے ہو گئے ہوں اللہ کے راستے میں اور استقامت دکھائی ہے، انہوں نے اپنے اس راستے میں مضبوطی دکھائی ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا ہے، ان کے غم کو دور کیا ہے اور ان کے ساتھ زبردست معاملہ فرمایا ہے. یہ اور دلوں کو مضبوط کیسے کیا ہے؟ فرشتوں کے اترنے سے. ٹھیک ہے. تو قرآن کی دو آیتیں یا دو طرح کے سملر طرح کے موضوع اگر آپ سامنے رکھیں، فلنگ دا بلینک جب آپ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کیا تطبیق ہے. اس لیے میں نے کلر کوڈنگ بھی کر دی. یہ جو دوسری آیت ہے 13-14 سورہ کہف کی، اگر آپ اس کو پڑھیں تو اس میں کیا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ تھے، کچھ نوجوان لوگ تھے غار والے جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ وہ ایمان لے آئے اور پھر جو ہے وہ ایمان میں جب بڑھے آگے اور انہوں نے استقامت دکھائی تو ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. تو دلوں کو کیسے مضبوط کیا ہوگا؟ دیکھیے عربی میں کیا ہے، نحن نقص علیک نبہم بالحق. تو ہم آپ سے ان کا حال ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں. انہم فتیتن، نسندے وہ کچھ یوک تھے. فتیہ کا مطلب وہ چند نوجوان جو 10 سے کم کی اس میں ہوں، تعداد میں ہوں. انہم فتیتن آمنوا بربہم. ٹھیک ہے. اب یہ جو کلر دیکھ رہے ہیں پنک کلر ہے، یہ آمنوا بربہم. اب اس کو ملائیے اوپر سے، ان الذین قالوا ربنا اللہ. تو ربنا اللہ کا مطلب کیا؟ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی ایمان لے آئے اللہ پہ. سیم وزدناہم ہدا، اور اللہ نے ان کو ہدایت میں بڑھا دیا. وربطنا علی قلوبہم، اور ان کے پھر کیا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا نا.
ان کے دلوں کو اب دیکھیے تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. دل مضبوط کیسے ہوتا ہے؟ جب اس سے غم چلا جاتا ہے دل سے اور خوف چلا گیا، تبھی تو دل مضبوط ہوگا آپ کا. کون کر رہے ہیں یہ؟ دیکھو، دیکھیے، تتنزل علیہم الملائکہ. تو ان کے جو دلوں کو اللہ رب العزت نے کیسے مضبوط کیا ہوگا؟ اگر دو آیتوں کو سامنے رکھیں گے اگر، تو کیسے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے کیا ہے. اب اگر ہم ان دو آیتوں کو سامنے رکھیں گے، یعنی یہ پرنسپل آیت ہے، اللہ کا قانون ہے، اسپرچول قانون ہے، کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو جب وہ دعویٰ کرتے ہیں اس بات کا کہ اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی استقامت دکھاتے ہیں. تو ان اصحاب کہف نے کیا استقامت دکھائی تھی؟ استقامت یہ دکھائی تھی ان لوگوں نے کہ وہ کچھ چند نوجوان تھے، جب ان وہ ایمان لے آئے. پہلے کا سسٹم کیا تھا کہ جب آپ راجا کا دھرم نہیں مانتے ہو تو آپ کو قتل کر دیا جاتا ہے. وہ یہ ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے، یہ سب سب کچھ چھوڑ کے غار میں آ کے پناہ لے لی انہوں نے. تو پھر اللہ کو، اپنے رب کو پکارا کہ اللہ ہماری حفاظت کیجیے، ہماری ہماری مدد کیجیے، کیونکہ ہمیں یہ رہنے نہیں دیں گے. اب یہ کچھ دنوں میں تو پتہ کر لیں گے کہ ہم کہاں ہیں، اور پھر مار دیں گے ہمیں. اللہ نے پھر ان کو کیا کیا؟ ان کو نشانی بنا دی، ان کی اپنی آیت بنا دی. تو سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت تھی وہ اللہ، ان کے قلب میں سکینت کی ضرورت تھی. ان کو ان کے اندر جو سکینت ہے، اگر آپ دیکھیں الملائکۃ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا. تو یہ جو کہا جا رہا ہے نا، یہ جو کچھ کہتے ہیں، جو فرشتے کچھ کہتے ہیں، اصل میں وہ آپ کے دل میں ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو وہ کہنے مطلب یہ سمجھایا گیا ہے. تو ہوا کیا؟ اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ وربطنا علی قلوبہم. تو کیا کیا ہم نے؟ ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا. یہ کلر کوڈنگ آپ دیکھیے، ٹھیک ہے نا؟ کیا آیت میں کیا تھا؟ قالو ربنا اللہ ثم استقاموا. یہاں دیکھیے اس قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے، فقالو، انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شططا. تو آپ اگر الفاظ بھی دیکھیں گے تو وہ الفاظ بھی ملتے جلتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کیا کر دیا؟ استقامو جو ہے کہ وہ کھڑے ہو گئے، استقامت دکھائی. اس کو پورا جب کیا انہوں نے، اللہ نے پھر اپنا وعدہ پورا کر دیا. وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. ان کے دلوں کو دنیا چاہے کچھ بھی سمجھتی ہو کہ وہ سب چھوڑ کے آ گئے، لیکن ان کے دل جو ہے مضبوط ہو گئے. ان کے دلوں میں سکون اور رحمت اور ایک پیس اور ایک زبردست جو ہے سمندر جو ہے اللہ نے صبر کا اور جو ہے وہ پیس کا اور شانتی کا اڑیل دیا. کیسے اڑیلا؟ اپنے فرشتوں کے سسٹم سے، جو کہ دکھتا نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ کسی کو ابھی سوال ہو تو پوچھیے. مطلب یہ تھوڑی سمجھنے والی بات ہے. یہ اسپریچول لا ہے. میں کیوں بتا رہا ہوں؟ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس طرح کی چیزیں جب آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو بہت ملیں گے انشاءاللہ قرآن میں، اور قرآن ہی میں پھر اس کا جواب بھی مل جائے گا. تو دو آیتوں کو، دو تین آیتوں کو ایک دوسرے اوپر کوئی کہیں بیان ہوگی، کہیں کہیں آپ کو کچھ چمکے گا، کچھ سمجھ میں آئے گا. جیسے آپ ممبئی والے کہتے ہیں نا، کچھ چمکتا ہے یعنی کچھ بات دماغ میں آئے گی. تو جب آپ سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پہ چیزیں کھول دیں گے. تو اس طرح سے غور کریں. جب آپ غور کریں گے تو مجھے بھی کچھ ثواب ملے گا لالچ یہی ہے. اور اس سے پھر آپ کو اور ہم سب کو انشاءاللہ اللہ کے قوانین کا پتہ چلے گا. جب اللہ کے قانون کا پتہ چل جائے گا، یقین ہو جائے گا، تو پھر ڈر نہیں لگے گا. پھر ہم کیا کریں گے؟ استقامت دکھائیں گے. ان چیزوں کو سمجھنے کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارا عمل کرنا آسان ہو جائے گا. ہمیں بھروسہ ہو جائے گا کہ اللہ نے پاسٹ میں ایسا کیا ہے، اللہ کا قانون ایسا ہے. اللہ تعالیٰ بدلتے، اپنے قوانین نہیں بدلتے. لا مبدل لکلمات اللہ. اللہ کے قوانین نہیں بدلتے. ہاں، ہم امپلیمنٹیشن میں ہمارے کرنے میں پرابلم ہو سکتی ہے، اس کو ہم صحیح کر لیں گے. تو جب اللہ نے کیا کہا؟ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط، جب اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہو گئے. یہ دیکھا، ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا جب وہ کھڑے ہوئے. تو بولے ہمارا پالنہار تو آکاشوں. اور یہ سب بولے نہیں، مطلب ان کی پوری زندگی سے، ان کے عمل سے یہ دکھا رہا تھا کہ وہ اپنے رب ہی کو، اللہ ہی کو رب مان رہے تھے. اور پوری زندگی جو ہے انہوں نے اپنی غار میں لا کے بند کر دی. وہ جو راجا تھا وہ انہیں پکڑ لیتا اور ان کو کم از کم ختم کر رہا. تو اللہ نے کیا کیا؟ اب دیکھیے، اللہ نے ان کو سلا دیا. اور پتہ نہیں اب سالوں سلایا کہ 300 سال سلایا، یہ ایک الگ بحث ہے. اس میں قرآن نے منع کیا کہ مت جانا. اصل میں یہ دیکھو کہ تم چاہے بہت چھوٹی تعداد میں اگر ہوگے، تب بھی تم جب میرے لیے کھڑے ہوگے تو میں تمہارے سامنے آ جاؤں گا، ساتھ آ جاؤں گا. اور میں تمہارے دلوں کو مضبوط کر دوں گا. اور تمہارے لیے وہ جو پیچھے کا دروازہ، جو پیچھے کا نہیں، جو اسپرچول لاز ہیں میرے،
وہ تمہارے ساتھ ہو جائیں گے، فرشتوں کا سسٹم تمہارے ساتھ آ جائے گا، اور تم جو ہے ہرگز اکیلے نہیں چھوڑے جاؤ گے۔ تو اللہ کا قانون کرنا ہمیں کیا ہے، جیسے بھی حالات ہوں اللہ کے اس قانون کو فالو کرنا ہے، یعنی استقامو دکھانا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ کو رب ماننا ہے اور استقامت دکھانے کا مطلب کیا ہے، خدا کو رب ماننے، اور استقامت کا کیا مطلب ہے یہاں پہ، اللہ کو رب ماننے، اور استقامت کا مطلب یہ ہے کہ جب مان لیا تو اب چاہے کتنا بھی نقصان ہو جائے اب ہمیں وہاں سے واپس نہیں آنا ہے۔ تو یہ جو ہے ایک پرنسپل آیات ہے جو کہ سورہ حامیم سجدہ یعنی 41:30 میں بیان ہوئی ہے۔ اس کی امپلیمنٹیشن اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سورہ کہف میں اصحاب کہف کے سلسلے میں مل جائے گی۔ تو میں یہ سمجھانا چاہ رہا تھا اس بارے میں، کسی کو کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے، اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں۔ چلو، کوئی سوال ہے، کچھ رہ گیا ہو، مبہم ہے، کوئی بات نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ کیونکہ اب آپ کو ایکسرسائز کرنی ہے انشاءاللہ، آگے آپ کو جا کے پڑھنا ہے قرآن، اور ایسی ایک آیت ڈھونڈنی ہے اور پھر اس کا امپلیمنٹیشن ڈھونڈنا ہے۔ جی آگے بڑھوں؟ الحمد للہ، جی 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 الحمد للہ۔ چلو، یہ ایک بہت امپورٹنٹ اصول ہے قرآن کا جو قرآن نے خود بیان کیا۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کے یہاں سے ہوتا، کوئی اور اگر قرآن بنایا گڑھا ہوتا، کسی نے اور لکھا ہوتا، تو اس میں تم بہت اختلاف پاتے۔ کیا یہ لوگ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت کچھ اختلاف بیانی پائی جاتی، یعنی خود اس میں بہت کانٹرڈکشنز ہوتے ہیں۔ قرآن میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، تو کانٹرڈکشن ہمیں سمجھ میں آتا ہے وہ صرف ہمارے تدبر کی پرابلم ہے۔ کس کا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں غور نہیں کرتے؟ جو کچھ بھی ابھی کانٹرڈکشن محسوس ہوتا ہے ہمیں، وہ کیا ہے پرابلم؟ وہ ہماری سوچ کی پرابلم، ہماری اپنے سمجھنے کی پرابلم ہے۔ تو ناسخ و منسوخ کی جو بہت بحث ہے وہ میں اس میں نہیں جانا چاہ رہا، آپ کو بہت ڈیٹیل میں سمجھنا ہے تو سر نے بہت بیان کیا ہوا ہے اسے، لیکن ہمیں جو تھم نیل میں بات سمجھنی ہے، وہ قرآن کی دو آیتیں آپس میں ٹکراتی نہیں، سائملٹینیسلی ایک ہی ساتھ دونوں ایک ہی کانٹیکس میں ایک ہی بات کہہ رہی ہوں، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کانٹیکس میں کچھ باتیں الگ کہی جا سکتی ہیں، ایسی بات ہے کہ وہ ایک سبجیکٹ میٹر الگ ہوگا، سچویشن الگ ہوگی، لیکن ایک کانٹیکس میں دو الگ الگ باتیں دونوں کیسے صحیح ہو سکتی ہیں؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم اس طرح کے کانٹرڈکشن سے قرآن پورا خالی ہے۔ تو اب اس کی جو بیسس میں کچھ چیزیں لوگوں نے غلط سمجھی ہیں اور سر نے اس کو سمجھایا، تو میں چاہوں گا کہ اس میں ایک دو ایگزامپلس بھی ہم لے لیں۔ چینج ان پاور ریشیو، یہ سورہ انفال کی جو آیت نمبر 65 اور 66 ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ فرمایا کہ 65 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یا رسول کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے مومنین کو جو ہے ابھاریں جنگ کے لیے، ان کو بلائیں کہ بھئی اللہ کے یہاں جہاد کی ضرورت ہے، جنگ کی ضرورت ہے۔ اس میں دو باتیں ہیں، ترلے اوپر جو ہے کہی گئی، کہا گیا کہ تم اگر صبر میں تم سب جو ہے بہت دریڑ ہوگے، تم جو بہت مضبوطی سے پیر جما کے اگر کھڑے ہوگے تو تم 100 پر وجے پراپت کرو گے، یعنی تم 10 ہو تو 100 پہ 10 ٹائم زیادہ، یدی تم میں سے 100 ہوں تو وہ کفر کرنے والوں سے 1000 پر وجے پراپت کریں گے، یعنی ان سے جو ہے جنگ جیتیں گے۔ ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، اگر تم 10 ہو تو تم 100 پہ، اور اگر تم یہ کیا نام ہے 100 ہو تو 1000 پہ، 10 ٹائمز زیادہ۔ اور دوسری جو آیت ہے اس میں اللہ نے کہا کہ بھئی تمہارا جو ہے وہ تم میں ہم نے دیکھا ہے کہ صبر کرنے والے کام مکس ہو گئے ہو تو تم میں کچھ کمزوری آ گئی ہے۔ تو اگر ہم آیت پڑھیں تو پہلی 65 پڑھیں تو اے نبی ایمان والوں کو لڑائی پر ابھاریں، یدی تم میں سے 20 دھیر رکھنے والے ہوں
تو وہ 200 پر وجے پراپت کریں گے، اور یدی تم میں سے 100 ہوں تو وہ کفر کرنے والوں میں سے 1000 پر وجے پراپت کریں گے۔ یہ اس لیے کہ نسندے ہوئے ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔ اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا ہے اور جان لیا کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے، تو یدی تم میں سے 100 دھیر رکھنے والے ہوں تو وہ 200 پر وجے پراپت کریں گے، اور یدی تم میں سے 1000 آدمی ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پہ یعنی جیت پا سکیں گے، وہ فتح حاصل کر پائیں گے۔ اب اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو پہلی آیت ہے وہ منسوخ ہو گئی اور دوسری آیت جو ہے وہ، تو اس میں کوئی منسوخ نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا بیان ہے جو اسلام میں ٹاپ کیٹیگری کے لوگ، شروع کے لوگ، جن کے اندر استقامت اور طاقت اور یعنی ایمانی طاقت اور لڑنے کا صبر، تحمل بہت زیادہ تھا۔ اب جب اسلام بڑھا اور اس میں ہر طرح کے لوگ آ گئے تو اللہ نے کہا کہ 2 ٹائمز جو ہے، اب تمہارے لیے یہ ہے کہ 2 ٹائمز تم اپنا اسسمنٹ ایسے کرنا کہ 2 ٹائمز جو لوگ ہیں اس کو دیکھ کے اپنی پلاننگ کرنا اور جنگ کر لینا۔ تو اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، یہ حقیقت کا بیان ہے کہ اگر بہت ججھارو لوگ ہوتے ہیں، ایک ہی طرح کے بہت یعنی اسکلڈ لوگ ہیں، اب کسی ٹیم میں بہت اسکلڈ لوگ ہوتے ہیں، بہت ٹاپ، آپ آئی ٹی میں ہیں تو وہ بہت سارے لوگوں کے برابر کام کر لیتے ہیں، لیکن اسی میں وہ فریشرز بھی آ گئے اور یہ بھی آ گئے، کچھ اسکلڈ ہے نہیں ہے، تو وہ کام اب اوور آل جب ٹیم کی وہ دیکھتے ہیں پروڈکٹیوٹی، تو وہ اس لیول کی نہیں ہوتی جتنے ٹاپ ناچ لوگوں کو ایک ساتھ رکھا جائے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو یہ کوئی یعنی ایسی بات نہیں ہے کہ جو سمجھ میں نہیں آئے۔ تو چینج ان پاور ریشیو کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں کانٹریڈکٹنگ بات نہیں ہے، یہ کوالٹی آف پیپل کی بات ہے، سمجھنے میں اگر اس کو آپ سمجھیں تو لوگوں کی اگر کوالٹی بہت اچھی ہوگی تو کم لوگ بہت زیادہ کام کر لیں گے۔ پروجیکٹس میں ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، اور کوالٹی اچھی نہیں ہوتی تو زیادہ نفری زیادہ لوگوں کو لگانا پڑتا ہے، یہ سمپل بات ہے، کوئی یعنی اس میں اس کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ مثالیں آتی رہی ہیں، تو اگر ہم تھوڑا سا تدبر کریں تو یہ بات بہت واضح ہو جاتی ہے۔ ایک چیز ہے عدت اور وسایا، یہ سورہ بقرہ کی آیت 234 ہے، شیطان جی، والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 4 أشهر وعشرة، یعنی یہ ہے کہ جب تم میں سے جو لوگ مر جائیں، انتقال ہو جائے، ان کے پیچھے اگر ان کی بیوی زندہ ہو تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں، اس بات سے کہ شادی کریں، یعنی کس وجہ سے روکے رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے اپنی ذات کے معاملے میں کہ معروف طریقے سے جو چاہیں کریں، تم پر اس کی کسی کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ تو یہ ایک عدت ہے۔ ایک دوسری چیز قرآن نے بیان کی، وصیت ہے۔ اب اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے کانٹرڈکٹ کرتی ہے، منسوخ کا جو ہے، ناسخ و منسوخ کا کانسیپٹ یہ ہے کہ ان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ 2 آیتیں جو ہیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں، اس لیے ایک پہ عمل نہیں کر سکتے، دوسرے پہ عمل کرنا ہوگا، تو یہ ہے وہ بات، لیکن وہ اس طرح کا کوئی کانٹرڈکشن قرآن میں نہیں ہے، اور تھوڑا سا آپ کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ دیکھیں یہ جو آیت ہے وصیت والی 240 ہے، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیلة لازواجہم متاعا الی حول غیر اخراج، اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ رہے ہوں تو ان کی بیویوں کے لیے تمہیں تاکید ہے کہ گھر سے باہر نہ نکالے بغیر سال بھر کے لیے ان کا گزارا وہاں رہے گا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یعنی یہ مرد کے لیے ہے کہ مرنے سے پہلے یہ وصیت کر جائے اپنی بیویوں کے لیے، لیکن یہاں جو سر نے ترجمہ لیا ہے کہ یہ وصیت جو ہے اللہ تعالیٰ نے کر دی ہے کہ 1 سال تک جو اگر وہ لیڈی رہنا چاہیں تو گھر میں رہ سکتی ہیں، یعنی اگر وہ شادی کر کے چلی جائیں تو کوئی پرابلم نہیں۔ وہاں وہ کہا گیا کہ جو ہے وہ 3 مہینہ 10 دن، 4 مہینے 10 دن، جو بھی وہ جو آیت تھی پیچھے، سوری۔
تو یہ جو 4 مہینے 10 دن کی جو آیت تھی، یہ والی جو آیت ہے، اور یہاں جو یہ ہے، اب یہ کہا جاتا ہے کہ اگر وصیت نہیں کری، تو اس میں اصل میں جو وصیت لفظ ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، کہ یہ وصیت ان بلٹ ہے، اگر 1 سال رہنا چاہیں تو بھی رہ سکتی ہیں وہ، اور 1 سال سے اور 1 سال سے کم 4 مہینے 10 دن میں بھی اگر وہ جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں، اس میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے۔ یہ وصیہ جو ہے لفظ اللہ کی طرف منسوب ہے، یہ یعنی اس کے آدمی کے اوپر نہیں ہے کہ وہ آدمی جو ہے وصیت کرے، تو یہ وصیت ہو چکی ہے اللہ کی طرف سے۔ اور اور جو لوگ تم میں سے وفات پا جائیں یا بیویاں چھوڑ رہے ہوں تو ان کی بیویوں کے لیے تمہیں تاکید ہے کہ گھر سے باہر نکالے بغیر سال بھر کے لیے ان کا گزارا۔ تو اس میں دونوں باتیں ہیں کہ کوئی چاہے تو سال بھر رہ سکتا ہے، کوئی چاہے تو 4 مہینے 10 دن میں وہ چھوڑ سکتا ہے گھر۔ تو اس میں کوئی ناسخ و منسوخ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے ظاہر۔ تو یہ جو ہے وہ کانٹرڈکشن کی بہت ساری باتیں ہیں ناسخ و منسوخ کی، میں اس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بس جو ہمارے لیے سیکھنے کی بات ہے، جو ہم چیزوں کو اپنے دماغ میں ملحوظ رکھیں گے، وہ یہ ہے کہ قرآن کی 2 آیتوں میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے وہ ہماری سمجھ کا پھیر ہوتا ہے، ہمارے تدبر کی کمی ہوتی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، یہ روایت شروع ہوئی اس لیے یہاں سے ہو رہی ہے کہ تم کانٹرڈکشن تمہیں محسوس ہوگی، لیکن یہ کمی تمہاری اپنے غور و فکر اور تدبر کی ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی کمی نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے وہاں پہ کہ تمہیں اگر کانٹرڈکشن محسوس ہوگا تو وہ تمہارے اپنی، کیونکہ 500 آیتیں تھیں اور پھر وہ کھٹتے کھٹتے 5 4 رہ گئی ہیں، تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے معاملہ، میں چاہ رہا تھا کہ اس کو بھی کور کر لوں، بہت ہلکے سے کہہ کے گزر جاؤں، کیونکہ اس میں آپ کو بس صرف اتنا دھیان رکھنا ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ قرآن کی 2 آیتوں میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں ہے، اور پھر آپ جو ہے ادھر سے نکل جائیے، بس اتنی بات لے کے۔ دیکھیے اگر آپ بہت ساری اگر چیزیں بہت چیزیں پڑھ لیں گے، منطقی یہ وہ جو بھی ہوتا ہے، تو آپ جو ریئل قرآن ہے وہاں نہیں پہنچ پاتے، تو بس آپ ان کچھ چیزوں کو، ضروری چیزوں کو سمجھ لیجئے انشاءاللہ، اور پھر قرآن میں چلے جائیے، تو پھر وہ ان جھگڑوں میں اور اس میں جو ہے آپ کو جانے کی، اور اس میں ورنہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ اور سسٹم ہل جاتا ہے آپ کا، جو ان وادیوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو سیدھے قرآن کے میسج تک رکھیے، اس لیے کہ صحابہ کرام کے بارے میں یاد رکھیے کہ وہ پہلی جنریشن تھی، وہ سب سے بہترین لوگ تھے، اور ان کے پاس یہ سب بیسیں نہیں تھی، وہ ڈائریکٹ قرآن تھا ان کے سامنے۔ تو یہ ہمیشہ اگر ذہن میں رکھیں گے آپ تو آپ کو بہت ہمت ملے گی۔ باقی جو بزرگوں نے کیا ہے، جن لوگوں نے قرآن پہ غور و فکر کیا ہے، وہ سب بہت امپورٹنٹ ہیں، ان کی امپورٹنس ہے، ان سب کی جو ہے بہت اہمیت ہے۔ میں کسی کی کم نہیں کر رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں صرف قرآن سے ہدایت لینی ہے، اور لینے کے لیے ہمیں جو کلین طریقہ ہے جس میں ہم بہت زیادہ الجھنوں میں نہ پھنسیں، تو یہ مجھے یہی سمجھ میں آتا ہے۔ بہرکیف تو اب اگر کوئی آدمی کہے کہ صاحب یہ سب چیزیں ایک دم سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں فوراً، ابھی ہاں ذہن میں ہے، میں اپلائی کروں گا، تو ایک بار میں نے کچھ باتیں بتائی تھیں آپ لوگوں کو، ہم رولز جو ہیں، میں اس کو پھر سے یاد کر دیتا ہوں تاکہ آج کا سیشن ختم ہو جائے گا، اور اس چھوٹی سی ان باتوں پہ بھی اگر آپ دھیان دے لیں انشاءاللہ تو بہت کچھ ملے گا قرآن میں، اور میں اس کو پھر آگے دکھاؤں گا بھی، سورہ یاسین کی اس آیت کا ٹکڑا جو ہے جس پہ ہم تو 3 4 5 آیتیں ہیں جس میں ہم نے غور کیا تھا، تو میں اس کو بتاؤں گا کہ کیسے ہم غور کرتے ہیں۔ تو بس اس کے 3 فارمولے ہیں، آپ جو ہے اس کو دیکھ لیجیے۔ ڈیرا جمانا، قرآن کی کسی بھی آیت کو پکڑیے، آگے پیچھے 3 4 5 آیتیں لے لیجیے، آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے مطلب کیا ہے، پھر رک جائیے، اس پہ ڈیرا جما لیجیے، ہلیے مت، آگے مت جائیے، پیچھے مت جائیے، خود آگے پیچھے جائیے پھر واپس نہیں آئیے، جانا ہے اسٹاپ اینڈ تھنک، رک جائیے ایک دم۔ 3 تھم رولز ہیں، وہ باقی وہ سارے جو رولز ہیں، اصول ہیں، وہ سب دماغ میں رکھیے، تبھی ان کا اور بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن یہ تھم رولز ہیں جس سے آپ کو اللہ نے چاہتے ہیں انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا۔ کیا ہوتا ہے قرآن جب ہم پڑھتے ہیں تو کھٹ کھٹ ختم کرنے کی جو ہماری بچپن کی حافظ ریل والی عادت ہے
کہ کھٹ سے ختم کر کے جو ہے 5,000 کروڑ جو ہے وہ نیکیاں پانے کی جو ایک اچھی بات ہے تو ہوتی ہے، لیکن وہ دھوکا بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں اس ٹریپ میں مت پھنسیے. اگر ایک صورت ہی اگر آپ پورے رمضان میں اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور بہت اچھے سے پڑھ رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کا بہت کئی قرآن ختم کرنے سے زیادہ بہتر ہے میری اپنی سمجھ کے حساب سے. اگر آپ تدبر کر سکیں، اس میں غور و فکر کر سکیں تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا اس کا. تو دوسری بہت امپورٹنٹ بات ہے آیتوں کا آپسی ربط. دو ہاں جی آیتیں جو ہیں ان کا، یا 3 4 5 آیتیں ہیں، ان کا آپسی ربط ہاں کیا ہے، بات کیا کہی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کہنا کیا چاہ 156 رہے ہے کیا؟ ٹھیک ہے، ہیں. جی بڑھیا. جی. تھینک یو. وہ کر لیجئے، تھوڑا سا میوٹ کر دیجئے ڈاکٹر صاحب. 155 ہونا چاہیے تھا، ایک بڑھ گیا. ڈاکٹر صاحب میوٹ کر دیجئے. کر دیا کر دیا. جی شکریہ. آیتوں پہ ہم کیا کریں گے؟ رکیں گے، ڈیرا جمائیں گے، ہلیں گے نہیں وہاں سے، اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں گے. پھر کیا کریں گے؟ آیتوں کا آپسی ربط پتہ کریں گے، کیا ربط ہے ان 2 آیتوں میں، ان 3 آیتوں میں، اوپر کے مضمون سے نیچے کے مضمون کا کیا تعلق ہے. فلنگ دا بلینکس کیا ہے، رک جائیں گے وہاں پہ، بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ، ہلیں گے نہیں وہاں سے، ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے اور کوشچنس پوچھیں گے. ربط سمجھ میں آئے گا، کیا ربط ہے، کیوں یہ ربط بتایا گیا ہے، واٹ اینڈ وائی، یہ سوال ضرور پوچھیں گے. کیا کرنا ہے؟ ڈیرا جما لینا ہے. آیت پڑھی، ڈیرا جما لیں گے. پچھلی آیت سے کیا ریلیشن ہے، کیا ربط ہے، اس پہ سوال کیا ملے گا، سوال ہوں گے. کیا ہے یہ ربط کیسا ہے، کیوں ہے یہ آیت میں بیان، کیا بیان کیا گیا ہے، کیوں بیان کیا گیا ہے، یہ ربط میں آپس میں ربط کیسا ہے. تو جب یہ 3 تھم رولز آپ لگائیں گے، اور ان 3 تھم رولز لگانے میں غلطی بہت کم ہوگی اس وقت جب ان ساری جو اصول بیان کیے گئے ایک ہیں بڑا سنا. اس کا جب آپ دھیان رکھیں گے انشاءاللہ. تو وہ اصول کیا تھے؟ کہ وہ اصول یہ تھے، پہلا اصول کسی کو یاد ہے جو ہم نے ڈسکس کیا تھا؟ چلنا پڑے گا کھیت میں. جی، محکمات اور متشابہات. جی، محکمات اور متشابہات. بھائی کوئی ایک صاحب ہیں جو کسی سے بات کر رہے ہیں تو ان کو میوٹ کر دیجئے پھر. جی. تو محکمات اور متشابہات، تو اللہ نے پتا ہے کہ متشابہ آیت لگ رہی ہے تو آپ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور اس میں کھود کے نکال رہے ہیں، تو نہیں، اس میں آپ مطلب نکالیں گے لیکن کسی محکم آیت سے ٹکرائے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کوشش کریں گے. پھر کیا ربط تھا؟ ربط یہ تھا کہ کوئی آیت پڑھی آپ نے، اب قرآن ہی میں ڈھونڈیں گے اس آیت کا مطلب، کہ اللہ تعالیٰ نے کہیں اور جگہ تو نہیں بیان کیا ہے. قصہ ابلیس و آدم ایک ساتھ کئی جگہ بیان ہوا ہے. فرینڈشپ وتھ نان مسلمس کا معاملہ کئی جگہ بیان ہوا ہے. آپ ایک ہی جگہ پڑھ کے اس کو جو ہے کنکلوڈ نہیں کریں گے. القرآن یفسر بعضہ بعضا. پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ آیت کیا امپلیمنٹیشنل آیت ہے یا جو ہے پرنسپل آیت ہے، اس کو دیکھیں گے، سمجھیں گے، کوشش کریں گے. کانٹرڈکشن نہیں ہے قرآن میں. تو یہ جو موٹے موٹے اصول ہیں جب اپنے ذہن میں رکھیں گے انشاءاللہ، تو اور یہ سوال جب پوچھیں گے اور اللہ سے دعا بھی کریں گے، رکے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ پھر آپ کے سامنے انشاءاللہ جو خزانے اس کے کھلیں گے. جیسے یہ یاسین ہے، 32 سے 40 جو آیت ہے، اس کو دیکھ لیجئے. یہ بہت مشہور آیت ہے، سب کو پتہ ہے. بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ. البتہ سب کے سب اکٹھے ہو کر، یعنی جو پہلی آیت ہے وَإِن كُلٌّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ، کہ اس دن ہم سب کو اکٹھا کر لیں گے. اس کا مطلب یہ ہے سب کو حاضر کر لیں گے، البتہ سب کے سب اکٹھا ہو کر ہماری بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ مَيْتَةٌ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. اور ان کے لیے، اب ان کے سمجھنے کے لیے میری قدرت کی ایک نشانی مردہ زمین ہے کہ ہم نے اس کو پانی سے زندہ کر دیا. اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ یار یہ تو قیامت کی بات ہو رہی ہے، اب پیڑ پودے کی بات کیوں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ تو یہ سوال ہے، یہ ہونا چاہیے ذہن میں. وَآيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ مَيْتَةٌ أَحْيَيْنَاهَا،
اور ہماری نشانیوں میں سے ایک بہت اچھی زبردست نشانی زمین ہے جو مردار ہوتی ہے، احییناہا، اس کو ہم زندہ کر دیتے ہیں، واخرجنا منہا حبا فمنہ یاکلون، تو اس کو ہم زندہ کر دیتے ہیں اور اس سے حبن نکلتے ہیں، یعنی وہ جو اناج نکلتا ہے اور تم لوگ کھاتے ہو۔ وجعلنا فیہا جنات، اور ہم اس میں بنا دیتے ہیں جنات من نخیل وعناب، کھجور کے اور جو ہے وہ انگور کے جو ہے باغ بنا دیتے ہیں۔ وفجرنا فیہا من العیون، اور اس میں ہم پانی کے چشمے نکال دیتے ہیں۔ زمین مردہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پانی کے ذریعے زندہ کر دیتے ہیں۔ تو جس طرح سے تم مر جاتے ہو، میں کیسے زندہ کروں گا، سوال یہ ہے نا، کیسے میں اکٹھا تمہیں کروں گا، ایسے کروں گا جیسے کہ موت بار بار زمین کی موت کے بعد اس میں ہم زندگی لے آتے ہیں۔ کیسے ہم لے آتے ہیں زندگی؟ دیکھو تم خود کرتے ہو، ہر سال انگور کا باغ لگاتے ہو، ہر سال تم کھجور کے باغ لگاتے ہو، وہ انگور کے باغ جو ہیں وہ ہوتے ہیں، پھر وہ سوکھ جاتے ہیں، پھر دوبارہ آ جاتے ہیں۔ تم جو ہے 1 کلو گیہوں لیتے ہو، پھر اس سے 100 کلو گیہوں بناتے ہو، پھر اس سے 1000 کلو گیہوں بناتے ہو۔ کہ تم یہ پروسیس کرتے ہو، زندگی و موت کا تم خود کر لیتے ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے ہم نہیں کریں گے تمہارے بارے میں؟ کیا ہم نہیں کر سکتے؟ سب سمجھ رہے ہیں نا؟ یاکلوا من ثمرہ وعاملۃ ایدیہم، یہ سب سسٹم تو ہم نے ہی بنایا ہے نا، تمہارے ہاتھوں نے تھوڑی بنایا ہے۔ افلا یشکرون، کیا تم شکر گزار نہیں ہوگے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے جو نعمت ہے اس کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے یہاں پہ۔ لیکن جو اصل بات ہے پچھلی آیت سے اگر آپ جوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تمہیں حاضر کیسے کریں گے؟ ہم ایسے حاضر کریں گے جیسے ابھی ہم انار کے، انگور کے، گیہوں کے اور چاول کے دانوں کو حاضر کرتے رہتے ہیں۔ تم خود کرتے رہتے ہو، بار بار بناتے رہتے ہو، یہ سب زندہ ہے۔ پیڑ آم ہے، آم نکل ہی جا رہا ہے، سائیکل کر لیتے ہو، ریسائیکل تم کر لیتے ہو، تو کیا ہم تمہیں نہیں لے آئیں گے واپس؟ مردار چیزیں تھوڑی ہیں۔ تو جب تم بار بار لا سکتے ہو تو میں بھی تمہیں بار بار، ایک بار پیدا کیا میں نے، بار بار پیدا کر لوں گا۔ ٹھیک ہے، رب دیکھ رہے ہیں آپ 32 اور باقی اس میں، یعنی اگر ہم پڑھیں البتہ سب کے سب اکٹھا ہو کر ہماری بارگاہ میں حاضر کیے جائیں گے۔ کیسے کیے جائیں گے؟ اور اگر ان کے سمجھنے کے لیے میری قدرت کی ایک نشانی مردہ زمین ہے کہ ہم نے اس کو پانی سے زندہ کر دیا ہے اور ہم ہی نے اس سے دانہ نکالا ہے، تو اس سے یہ لوگ کھایا کرتے ہیں، اور ہم ہی نے زمین میں چوہاروں اور انگوروں کے باغ لگائے ہیں، اور ہم ہی نے اس میں پانی کے چشمے جاری کیے ہیں۔ اب یہ سسٹم ہم نے بنا دیا، تم اس سے کیا کرتے ہو؟ جب پانی ہمارا آتا ہے تمہارے پاس، تم زندگی کو ریسائیکل کرتے رہتے ہو۔ ایک بار کھیتی کر کے بس تھوڑی کرتے ہو، تمہیں تو بار بار چاہیے۔ تو ایک انگور کا باغ ہے، وہ اس میں انگور ہی انگور آ رہا ہے، بار بار آ رہا ہے۔ تم دیکھتے ہو وہ پیڑ مرجھا سے جاتے ہیں، پھر اس میں بارش ہوتی ہے، وہ پیڑ پھر زندہ ہو جاتے ہیں۔ پتجھڑ نہیں دیکھا ہے تم نے؟ تمہارے ساتھ بھی پتجھڑ ہوتا ہے، تمہیں ہم زندہ کر لیں گے، حاضر کر لیں گے۔ بارش یہاں بارش کے سسٹم سے کر رہے ہیں، وہاں اپنی قدرت سے کر لیں گے۔ شاید تم جس کو نہیں جانتے ہو، ہو سکتا ہے آگے تم جانو، تاکہ لوگ ان کے پھل کھائیں اور ان کے ساتھ انہیں اسے ہی نہیں بنائے، بلکہ تو کیا یہ لوگ اس پر بھی شکر نہیں ادا کرتے؟ اب دیکھیے یہ ہے، وہ ہر عیب سے پاک صاف ہے جس نے زمین سے اگنے والی چیزیں اور خود ان لوگوں کے اور ان چیزوں کے جن کی انہیں خبر نہیں، سب کے جوڑے پیدا کیے۔ اب اللہ نے جوڑے کی بات کر دی، تو اللہ ایک اور لطیف اشارہ دے رہے ہیں۔ کس بات کا اشارہ؟ کہ ہر چیز ہم نے جوڑے میں پیدا کی ہے۔ جس دنیا میں ہو، تمہیں کیا لگتا ہے اس دنیا کا کوئی جوڑا نہیں ہوگا؟ آخرت تو جوڑا ہی ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بات چھپی ہوئی، یعنی ہر چیز کو جوڑا میں بنایا۔ جہاں تم رہ رہے ہو اس کا بھی تو کوئی جوڑا ہوگا، اس دنیا کا۔ تو دیکھیے جوڑے کی مثال لے آئے، تیری قدرت کی نشانی رات ہے۔ اب دیکھیے جوڑے کی مثال میں، اچھا جوڑے 2 طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک جوڑا ہوتا ہے جو پیرللی ہوتا ہے، ایک ساتھ ہوتا ہے، ایگزیکٹلی سیم ساتھ میں موجود ہوتا ہے۔ کیسے؟ الیکٹران ہے تو پروٹون ہے، اچھائی ہے تو برائی، دونوں ساتھ ایگزسٹ کر رہی ہیں۔ کالا ہے تو گورا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھنڈا ہے گرم ہے، یہ سب بھی ساتھ رہتے ہیں، ہو سکتے ہیں الگ بھی رہیں۔ تو یہ کچھ جوڑے ایک دم ساتھ ہوتے ہیں، مرد ہے تو عورت ہے، ٹھنڈا اور گرم ایک ساتھ نہیں ہوتا، الگ ہوتا ہے۔
تو کچھ جوڑے ساتھ ہوتے ہیں، کچھ جوڑے الگ ہوتے ہیں. اب دیکھیے یہاں مثال کس کی دی ہے اللہ نے؟ یہ کیا ہے مثال کی؟ والشمس، یہ مثال دی ہے آیت اللہم اللیل نسلخ من النہار، مثال دی ہے لیل کی، منہ النہار، جس کو ہم نکال کے اس سے لے کے آتے ہیں، رات کو ہم دن سے نکال لاتے ہیں. ایک نشانی رات ہے جسے ہم دن کو کھینچ کر نکال لاتے ہیں، جائل کر دیتے ہیں، تو اس وقت یہ لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں. اور ایک نشانی آفتاب ہے جو اپنے ایک ٹھکانے پر چل رہا ہے، یہ غالب واقف خدا کا وعدہ ہے، اندازہ ہے، اور ہم نے چاند کے لیے منزل مقرر کر دی. اب یہاں پہ اللہ نے کیا مثالیں دی ہیں؟ جوڑوں کی مثال دی ہے، دو جوڑے کی، ایک رات اور دن کی، ایک آفتاب اور ایک ماہتاب کی، یعنی چاند اور سورج کی. آپ کو کوئی سملیرٹی لگ رہی ہے جوڑوں کے؟ اس میں ایک خاص سملیرٹی ہے. اللہ نے کہا جس دنیا میں تم ہو، دنیا کا جوڑا آخرت ہے، ٹھیک ہے، لیکن دنیا یہ ایک مختلف طرح کا میرا جوڑا ہے. جوڑے دو قسم کے ہیں، ایک ساتھ ساتھ رہتے ہیں، الیکٹران پروٹون، ہسبینڈ وائف ایک ساتھ، میل فیمیل ایک ساتھ، ٹھیک. ایک جوڑا ہے جو ایک رہتا ہے تو دوسرا نہیں رہتا، لیکن دونوں ایک دوسرے کو مل کے کمپلیٹ کرتے ہیں. تو اگر دن ہے تو رات نہیں ہے، قیام آخرت دنیا ہے تو آخرت نہیں ہے، اور اگر آخرت ہے تو دنیا نہیں ہے. دن ہے تو رات نہیں ہے، رات ہے تو دن نہیں ہے، سورج ہے تو چاند نہیں ہے. جنرلی مطلب جو ہمیں دکھتا ہے، کبھی کبھی تو آپ کہیں گے کہ نہیں تھوڑی دیر کے لیے چاند بھی دکھ جاتا ہے، غیر کہ وہ چھوڑ دیجیے، لیکن یعنی جو لٹریچر میں جو محاورے ہیں اس میں جو سورج ہے تو چاند نہیں ہے، چاند ہے تو سورج نہیں ہے. اب یہ مثالیں جوڑے، اللہ نے کہا کہ ہم نے سب کے جوڑے بنائے. یعنی یہاں دیکھیے سبحان الذی خلق ازواج کلھا، ہم نے سب کے جوڑے بنا دیے، لیکن ذکر کس جوڑے کا کر رہے ہیں؟ لیل اور نہار کا. یہ لیل کا کر رہے ہیں یا نہار کا کر رہے ہیں، شمس کا کر رہے ہیں اور قمر کا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہیں آپ؟ تو ان جوڑوں کا ذکر کر رہے ہیں جو جوڑے تو ہوتے ہیں لیکن ایک کے بعد دوسرا آتا ہے. یعنی کتنے سٹل طریقے سے، کتنی پرفیکٹلی طریقے سے چیزیں رکھی ہیں اللہ رب العزت. یعنی ایک بات آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی شاید بہت کچھ ہمیں لگے اگر ہم غور نہیں کریں کہ ان میں کوئی ریلیشن نہیں، بہت زبردست ریلیشن ہے. یعنی قیامت اور آخرت اور دنیا کے سلسلے میں، کہ آخرت اور دنیا بھی جوڑے ہیں لیکن ایک جوڑا ہوتا ہے تو دوسرا نہیں ہوتا ہے. آج دنیا ہے تو آخرت نہیں ہے، دکھ نہیں رہی ہے. ویسے ہی جیسے رات ہوتی ہے تو دن نہیں دکھتا، اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ دن نہیں ہے، ہوگا. ابھی رات ہو رہی ہے تو دن ضرور ہوگا، صبح قیامت ضرور آئے گی، آخرت ضرور ہے. ویسے ہی جیسے سورج ہوتا ہے تو چاند نہیں، اور چاند ہوتا ہے تو سورج نہیں. آج دنیا ہے تو آخرت نہیں ہے. وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. ہم چھوڑ دیے اس کو. تو یہ تھوڑے سے غور کرنے کے بعد آپ کو قیامت کی نشانیوں اور قیامت کا جو ہے پورا جو آخرت آنے والی ہے اس کی پورے دلائل اللہ تعالیٰ نے دے دی ہے. کہ یہ بتا دیا کہ تمہیں ہم زندہ نہیں کر پائیں گے، زندہ کریں گے. کیسے؟ تم روز زندہ کرتے ہو پھلوں کو. آم ایک سال آیا پھر اگلے سال نہیں آتا ہے. گیہوں بوتے ہو بار بار بوتے ہو، دھان بوتے ہو بار بار بوتے ہو، سرکولیٹ کر لیتے ہو تم. تو تم زندگیوں کو بو کے واپس لے آ رہے ہو تم، وہ ہم تمہارے ساتھ بھی کر لیں گے، ایگزیکٹ تمہیں ہی نکال لائیں گے. تو جیسے تم یہ کرتے ہو موت کے بعد زندگی کا معاملہ دیکھ رہے ہو، اور تم خود کرتے بھی ہو یہی، کہ تم نے گیہوں کی کھیتی کی اور پھر وہ گیہوں سوکھ کے ختم ہو گیا، پھر وہ اس میں اناج نکال لیا، پھر وہ سوکھے ہوئے اناج کو تم ڈالتے ہو، پانی ڈالتے ہو، پھر زندگی، پھر اس میں ایک دانے سے 1000 دانے 70 دانے ہو جاتے ہیں، 100 تم کر رہے ہو. اچھا تم دیکھتے نہیں ہو کہ جوڑے ہوتے ہیں؟ اچھا جوڑے کیسے ہوتے ہیں؟ ایک دوسرے کو مل کے پورا کرتے ہیں. وہ ان جوڑوں کا ذکر کیا جو کہ ایک ساتھ نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ قیامت کو پروف کرنا ہے اللہ کو، آخرت کو. آخرت دنیا کے ساتھ نہیں ہے، حاضر نہیں ہے. دنیا ہوگی تو قیامت نہیں ہو سکتی، آخرت نہیں ہوگی. تو سورج ہے تو چاند نہیں ہے، دن ہے تو رات نہیں ہے، لیکن دونوں ہیں، دونوں ایک دوسرے کو پورا کریں گے. تو
اس آخرت کے بغیر اس دنیا کا کوئی پرپس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے مینی خیز طریقے سے، سٹل طریقے سے آپ کو یہ سب چیزیں سمجھا دی، تھوڑے سے غور و فکر کے بعد، ایک دوسرے سے ریلیشن شپ نکالنے کے بعد، ڈیرا جمانے کے بعد، سوال پوچھنے کے بعد، واٹ اور وائی تھوڑے سے دیکھنے کے بعد آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ نے کس طرح سے آخرت کو پروف کر دی ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں میں چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے آ جائیں۔ کوشش کی کہ کچھ پریکٹیکل باتیں بھی رکھیں، یہ رکھ بھی چکا تھا میں ایک بار، لیکن میں چاہ رہا تھا کہ یہ نچل میں آپ لے کے جائیں انشاءاللہ۔ ابھی 20 دن اور ہیں رمضان کے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی توفیق دے، اور جو باتیں میں نے کہی ہیں اس میں جو خیر ہے اللہ آپ تک پہنچائے، اور باتیں جو، اور وہ اللہ ہی کے فضل سے ہے، جو شر ہے وہ میری اپنی کمی ہے، میری اپنی خرابی ہے، میری اپنی کجی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو بچائیں۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جی میری بات پوری ہو گئی، اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے، ورنہ دیر تو بہت ہو ہی گئی ہے۔ جی جزاک اللہ۔ کسی کا سوال ہے بھائی؟ یہ آپ نے کانٹرڈکشن والی جو بات بولی نا، تو اس سے آج سے کچھ سالوں پہلے جب ہم یہ 2026 کا کیلکولیشن بتاتے تھے لوگوں کو 1000 سال اور ایک دن کے پروف کے ساتھ، تو ایک ساتھی کا کہنا تھا یار وہ تو بات رہنے دو، کیونکہ قرآن میں جو ہے نا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہی بتائے گئے ہیں۔ تو اسی وقت ذہن میں آیا یہ کہ ان سے میں نے پوچھا کہ بھئی یہ تو پھر آپ قرآن کے اندر ہی کانٹرڈکشن بتا رہے ہیں بالکل واضح طور پہ، ہے نا۔ جی اصل میں جو بات اس میں یہ ہے 1000 سال والے میں، یہ ہے کہ مما تعدون، جو تم گنتی کرتے ہو، یعنی انسانوں کی گنتی کے لیے وہ چیز بولی گئی ہے۔ اور وہاں پر جہاں 50,000 کا ذکر ہے ایک دن کا، وہ فرشتوں کے آنے جانے کا معاملہ ہے، اور وہاں پر اللہ نے انسانوں کو یہ نہیں بولا کہ تمہاری گنتی کے برابر ہے۔ تو ہاں مما ہاں، وہ نہیں۔ تعدون سے جو ہے وہ اپنا مطلب واضح ہو جاتا ہے کہ ہمارے لیے جو گنتی ہوگی وہ 1000 اور ایک دن کی ہوگی، نہ کہ 50,000 کی ہوگی۔ تو یہ بالکل ہاں اس میں صاف ہے، اس میں معارج والی جو بتا رہے ہیں نا وہاں پہ، تو جی جی ہاں تو وہ اللہ نے یہ بتایا ہے کہ بھیا تم جن پیرامیٹرز کی بات کر رہے ہو، اور جن پیرامیٹرز میں چیزوں کو دیکھ رہے ہو، جیسے لائٹ ایئر تو نہیں تھا اس وقت، تو اللہ نے کہا کہ بھیا ہمارے جو کام ہیں وہ 50,000 تک کے مشنز ہوتے ہیں، تم یہ چاہ رہے ہو کہ کھٹ سے ہم کچھ کر دیں، تو ہمارے یہاں یہ پیمانے نہیں ہیں، ہمارے یہاں بہت بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، مشنز ہوتے ہیں، اس لیے جو ہے قیامت کا معاملہ، یہ ساری باتیں جو ہے یہ بہت بڑے منصوبے کی باتیں ہیں، یہ تمہارے کہنے سے نہیں ہوں گی، یہ سمجھانا تھا اللہ تعالیٰ کو مقصد۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو یعنی ہم تمہارے کہنے سے پل بھر میں ہو جائے، اس لیے کہ قیامت کا آنا اور اس طرح کی چیزوں کو اللہ نے اپنے پاس ہی اس لیے رکھا ہے کہ وہ اتنی کمپلیکیٹڈ چیزیں ہیں کہ انسانی دماغ اسے کمپریہنڈ کبھی نہیں کر پائے گا۔ اس لیے کہ جب قرآن میں آپ پڑھتے ہیں تو اس میں یہ سمجھ میں آتی ہے بات کہ اللہ رب العزت نے جو سسٹم ہے اس کو پھر سے اس کا اعادہ کریں گے، یعنی وہ چیزیں بدلیں گے، سارا جو مٹیریل ہے ویسا محسوس ہوتا ہے کہ ریکنسٹرکٹ ہوں گی وہ چیزیں، تب جا کے وہ قیامت برپا ہوگی، اور آپ جنت و جہنم و باقی ساری چیزیں وہ دیکھیں گے۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ اعادے کی بات ہوتی ہے، یعنی ریکنسٹرکٹ کرنے کا معاملہ ہوتا ہے۔ تو اب وہ اس میں کتنا وقت لگے گا، کیا لگے گا، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو بہر کے یہ ہمارے لیے یہ ہے کہ بھائی ہم یہ سمجھیں کہ انسانوں کے لیے یعنی جو بات سمجھنے کی ہے کہ بھائی وہ چیز آ جائے گی، اور وہ آپ کے سامنے ایک دن موجود ہوگی، اور وہ ہے نا کہ وہ سیت لہم، یعنی وہ سورہ اس میں یہ ملک میں ہے کہ وہ ایک دن سامنے تمہارے ان کے چہرے بگڑ جائیں گے اور وہ چیز سامنے آ جائے گی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ آپ نے بہت اچھا سمجھا ہے ماشاء اللہ، اور یہ کانٹرڈکشن نہیں ہے بلکہ تدبر کا فرق ہے، وہ کسی اور کانٹیکس میں بات تھی اور یہاں پہ کسی اور کانٹیکس میں بات ہے۔ جی اس میں ہر سمجھی یہ کہتے تھے کہ وہ یہ تو اللہ کی طرف جانا ہوا، مطلب یعنی اللہ کہیں ایک دیشی ہے، کہیں بیٹھا ہوا ہے کیا؟ تو اس کا یہ مطلب وہ نکالتے ہیں لٹرلی، اگر وہ ترجمہ دیکھیں ہندی وغیرہ میں تو اس طرح کا معاملہ ملتا ہے۔ تو میں کہ وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اللہ کی طرف جانا نہیں ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو منصوبہ دیا ہے مشن اس کا پورا کرے، اللہ کے مشن بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو تم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ جی اس کا مطلب یہ تھا۔
जी जी, जज़ाकल्लाह। आपने जो सूर्य यासीन वाला बताया तो वो तो बहुत ही बेहतरीन है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और उससे एक चीज़ मुझे और याद आई जिसको बोल के हम ख़त्म करते हैं मीटिंग, जी कि दिन और रात एक के बाद एक आते हैं। और फिर उसके अंदर ये भी है ना, किसी जगह पे कुरान के अंदर ये भी आता है कि भाई अगर दिन ही दिन रहे तो तुम्हारा क्या हाल हो, और जी रात जी ही रात रहे तो क्या हाल हो। तो नहीं कि सिर्फ दुनिया ही दुनिया रहे तो कैसे लोग मतलब वो कर पाएंगे उसको। और जाहिर है आखिरत के बाद में तो अल्लाह ताला की ओर से सारे मंसूबे हैं, तबक अनन तबक वाली चीज़ें हैं। जी तो जी जी, सही एक बात। चीज़ वो भी समझ में आती है उससे। जज़ाकल्लाह, बहुत बेहतरीन। पीपीटी अगर पॉसिबल हो तो आप शेयर कीजिए। मैं करूँगा इंशाल्लाह। है ना। और उसके बाद में किसी को सवाल हो तो ग्लोबल पे कर सकते हैं। जी जी इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। रिकॉर्डिंग बंद कर दिए डॉक्टर साहब। हाँ, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। जी, आसिफ